अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, एजी हेल्थ पॉइंट के एक और प्रोग्राम के साथ में हूँ आपका मेज़बान ताहिर महमूद। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत डिफरेंट डाइवर्सिफाइड डिजीज़ के ऊपर डिस्कशन हो रही है और थैंक यू वेरी मच। आपके कमेंट्स भी हमारे लिए बहुत हौसला अफजा होते हैं और बहुत सी चीज़ें हमें क्लियर होती हैं, हम उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसी डिज़ीज़ के बारे में बात करते हैं जो एक दफ़ा डायग्नोज हो जाए तो उसके बाद लाइफ लॉन्ग चलती है और उसके अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक राइट मेडिकेशन और दूसरी उसकी कंप्लायंस। जी ख़वातीन हज़रात, मैं बात कर रहा हूँ आपसे हाइपरटेंशन की, जिसको आम ज़बान में ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक दफ़ा अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है या डॉक्टर उसे डायग्नोज कर देता है तो एक जनरल मिथ ये है कि शायद मैंने मेडिसिन ली, मैंने चेक किया तो मेरा ब्लड प्रेशर कम था, मुझे आज मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीने खाई और उसके बाद लगा कि मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, बजाय इसके कि डॉक्टर्स को कंसल्ट करें, हम खुद ब खुद छोड़ देते हैं उस मेडिसिन को। उसके नुकसानात बहुत होते हैं। मैं और आप डिसाइड करने वाले नहीं हैं कि ये मेडिसिन कौन सी हमने यूज़ करनी है और कौन सी मेडिसिन हमने यूज़ नहीं करनी। इसके लिए हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। ख़वातीन हज़रात, आज मेरे पास 2 गेस्ट्स मौजूद हैं जो स्टूडियो में मेरे पास मौजूद हैं। ही इज़ प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद ख़ान, प्रोफेसर ऑफ मेडिसन एट जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर। जब ब्लड प्रेशर की बात होती है तो हमारे आम तौर पे जहन में ये आता है कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बेहतर कर सकते हैं चीज़ों को, कोई भी क्रोनिक डिजीज़ हो। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ के अंदर कोई रूटीन नहीं होती। तो हमारे पास लाइन पे मौजूद होंगे जायद कुरैशी, सीनियर आर्टिस्ट हैं, टीवी किया, स्टेज किया, फिल्म की, पिछले 35 से 40 सालों से कर रहे हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कि उनको या उनके कुलीग्स को जब ये डिजीज़ होती हैं तो कितना चैलेंज होता है उनके लिए। लेकिन पहले हम बात करेंगे प्रोफेसर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती है। डॉक्टर साहब, आज जो टॉपिक है वो आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है, बिकॉज हमारी एक एसोसिएशन बहुत पुरानी है और मैं देख रहा हूँ कि आपने ऑलमोस्ट व्हेन इट कम्स टू मेडिसिन तो जीआई से लेके कोई ऐसी साइड होती नहीं जो आपने स्पेयर की हो, और उसमें हाइपरटेंशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है जिसे ट्रीट करते हैं आप। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि हम स्टार्ट करेंगे हाइपरटेंशन पे। सबसे पहली आपकी एडवाइस होती है कि बेटा दवाई बाद में लेना, पहले अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करो। इससे आपकी क्या मुराद है? हर भाई बात ये है कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं, स्टूडेंट लाइफ से लेकर फिर मैंने आपको पता है कि सर्विसेज हॉस्पिटल में 6-7 साल गुजारे, म्यू हॉस्पिटल में, गंगाराम हॉस्पिटल में, इसके साथ साथ साहिवाल, सियालकोट की यात्रा काटी, एंड देन आई केम टू जिन्ना हॉस्पिटल। जो चीज़ मैंने देखी कि लोग दवाई तो लेते हैं, लेकिन जो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वो क्या है, उस पे हम बहुत पीछे हैं। उसकी वजह अच्छा, इसमें मेरा क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा, मैं यहाँ आपको रोकूंगा। जब डॉक्टर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहता है ना, तो हमें एज लेमैन समझ नहीं आती। क्यों? हम ये सोचते हैं कि शायद इससे मुराद ये होगी कि दवाई नहीं लेनी, हालांकि इससे मुराद ये नहीं होती। इससे ये होती है कि रूटीन की लाइफ को चेंज करना है। दूसरा, हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को यूजुअली एज डॉक्टर एक्सप्लेन नहीं करते। आप क्या कहते हैं कि कैसे करना चाहिए इसको? इसमें जहाँ तक ब्लड प्रेशर की बात है, सारी क्रोनिक जितनी भी बीमारियाँ सब में, जहाँ तक ब्लड प्रेशर की बात है, इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है ना, वो 5-6 फैक्टर पे है। नंबर 1, आपने अपनी खुराक कौन सी खानी है। अब उसमें इफ़ यू टेक, आप ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियां और लो डेयरी फैट, कि जो फैट है, चर्बियां हैं, उनका इस्तेमाल कम करेंगे, तो ना सिर्फ आप ब्लड प्रेशर कम करते हैं, 4 से 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इवन इससे डबल, आपके जिस्म में कैंसर की शरह कम होती है, आपके जिस्म में जो दूसरी क्रोनिक इलनेसेस हैं आप उनसे बचते हैं, और इसके साथ साथ आपका जो इम्यूनिटी है, जो मुदाफ़ती निज़ाम है, वो मजबूत होता है। सो आप बहुत सारी एक्यूट इलनेसेस से भी बचते हैं जब आप फ्रेश फ्रूट और ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जैसे अभी आपने कोरोना में देखा, तो उसमें भी हर जगह इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये खुराक ले लें, ये ले लें, तो ये हमारी नॉर्मल रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। दूसरे नंबर पे
اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اگر ہم 1 کلو وزن کم کرتے ہیں تو ہمارا بلڈ پریشر 1 سے 2 ملی میٹر آف مرکری کم ہوتا ہے. دونوں سسٹولک ڈائسٹولک دونوں؟ جی دونوں. اب اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ اگر ہم صرف یہ میں لائف سٹائل ماڈیفکیشن کی ابھی بات کر رہا ہوں, اگر ہم 2 ملی میٹر آف مرکری آپ کرونک بلڈ پریشر کو نیچے لاتے ہیں تو تقریباً آپ 7 سے 10% شرح اموات فالج کی وجہ سے اور دل کے اٹیک کی وجہ سے کم کر لیتے. اب یہاں پہ ایک اور چیز میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کسی سے کہتے ہیں کہ آپ سیر کرتے ہیں, کہتے ہیں جی. کام کرتے ہیں جی. ڈاکٹر صاحب میں سارا دن اپنے کردہ کام. بھائی اس کام کے ساتھ ساتھ آپ کو منیمم 30 منٹ برسک واک کھلی فضا میں کرنی ہے. اچھا, یعنی جو عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں آفس میں ہوں, میں سیڑھیاں چڑھ کے جاتا ہوں, نیچے آتا ہوں, یہ ایگزرشن ہے, دس از ناٹ واک. ایگزرشن ہے ڈیفینیٹلی, اس کا بھی فائدہ ہے, لیکن پلینڈ واک ضروری ہے. جی اس واک کا اور اس واک کا ڈفرنس میں بتا دیتا ہوں. لیٹس آپ گھر سے نکلے سبزی لینے, سبزی کا ایک دن ریٹ تھا 50 روپے کے جی, نیکسٹ ڈے آپ گئے تو وہ 100 ہوگی. اب آپ نے سارا رستہ اس کو سوچتا ہے کہ یہ سبزی کیوں مہنگی ہے. بالکل صحیح. تو آپ کا دماغ فریش نہیں. لیکن جب آپ آدھا گھنٹہ پارک میں واک کر رہے ہیں, میں ٹریڈ مل کی بجائے پارک کی واک کو اہمیت دوں گا. پھر ایک 30 منٹ برسک واک, تو ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. ڈیڈیکیٹڈ ٹائم آپ نے اپنے لیے, سب کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں بھائی, آدھا گھنٹہ اپنے لیے نکال لیں. اب کچھ لوگوں کے لیے, ہماری کچھ مائیں بہنیں یا خواتین و حضرات ایسے ہیں جو کنٹینیوس 30 منٹ نہیں دے سکتے. فرض کریں اولڈ ایج ہے, ان کے لیے ڈفرینٹ ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. میں اپنے مریضوں سے کہتا ہوں آپ 5 وقت نماز ضرور پڑھیں. آپ نماز کے بعد تیسرے کلمے کو ایک تسبیح کر لیں, اور لیکن وہ تسبیح بیٹھ کے نہیں کرنی, چلتے ہوئے کرنی. اب چلتے ہوئے جب تیسرے کلمے کی تسبیح کریں گے تو آپ 5 سے 10 منٹ چلیں, کیونکہ آپ کی کنسنٹریشن ہوگی. آپ کی کنسنٹریشن تو 10 منٹ تو ہو گیا, 50 منٹ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بڑے انٹرسٹنگ آپ نے بات کی. ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ اس کے اپوزٹ ہیں, اس لیے کہ ایک لائف سٹائل ہے ہماری, ہم لوگوں کی, ایگزیکٹوز ہیں, آرٹسٹس ہیں, ان لوگوں کا, کہ ہم بہت سی چیزیں نہیں کر پاتے. ایز ڈاکٹر آپ بھی, آپ واک باقیوں کو تو کہتے ہیں, آپ اپنے لیے ٹائم اس لیے نہیں نکالتے. واک کے ٹائم پہ کئی دفعہ آپ کو ہاسپٹل سے فون آ جاتا ہے. تو زاہد صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اپنے ٹائم نکالا. مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی واک کرنا, کھانے پہ توجہ دینا اور سمجھنا چیزوں کو کہ میں لوگوں کے لیے ٹائم نکالتا ہوں, اپنے لیے ٹائم نکالنا کتنا ضروری ہے, اس کو سمجھ کے کام کرنا بہت ضروری ہے. آپ مجھے بتائیے گا, آپ کی تو ریکارڈنگ کبھی رات کو ہو رہی ہوتی ہے, کبھی دوپہر کو ہو رہی ہوتی ہے, کبھی شام کو ہو رہی ہوتی ہے, آپ کیسے مینیج کر سکتے ہیں اس سیکنڈری لائف سٹائل کو؟ اے جے ہیلتھ پوائنٹ اور طاہر صاحب آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے لائیو لیا, اور کیونکہ آپ ہمارے دوست بھی ہیں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ مذاق بھی کیا. میرے شعبے میں اور نیند کا یا ٹائمنگ کا, ہیلتھ کا, واک کرنے کا, جم جانے کا, ایکسرسائز کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہے, کیونکہ ہماری ٹائمنگ بہت ڈسٹرب ہے. اینی ویز میں پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہم سٹریس اور اس میں زندگی گزار رہے ہیں, اس میں بلڈ پریشر, شوگر اور اس سے ریلیٹڈ ڈیزیز تو عام ہے. میں خود بھی ڈائبٹک ہوں, تھوڑا مجھے بھی پرابلم ہے, لیکن یہ ایسی کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے. ہمارے وسیم اکرم صاحب ہیں اور بہت سے ساتھی ہیں جو ہمارے سپورٹس کے اور فنکار برادری کے, وہ ان پرابلمز میں ہیں, لیکن اس کو کیری کرنا, اپنا تھوڑا بہت خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اور کچھ ہمارے ساتھی دوست میڈیسن لینے سے ڈرتے ہیں کہ یار یہ میڈیسن ہم لیں گے تو کیا مفت میں کی ٹینشن پال لیں گے. ایسا نہیں ہے. آپ اگر ایسی کسی پرابلم میں گرفتار ہیں تو آپ میڈیسن پہ زور ضرور رکھیے, اس سے ریلیٹڈ جم جائیے, واک کیجئے, اپنی ڈائٹ کا خیال کیجئے. سب سے زیادہ نیند کا خیال کرنا بہت ضروری ہے, جو کہ ہم لوگ نہیں کر پاتے, کیونکہ ڈے نائٹ شفٹس بھی ہوتی ہیں, تو اس حوالے سے بہت سے پرابلمس آتے ہیں. لیکن میں عام اپنے
Yes, ویورز یہی میں بھی کو کہہ یہ رہا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ پلاننگ کے ساتھ ود میڈیسن چلنا ہوگا کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. آپ نے سنا زاہد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ روٹین لوگوں کی لیمن کی بہت مشکل ہے. آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی جو کیچ تھا، وہ کیچ یہ تھا کہ یار سب کے لیے ٹائم نکال رہے ہو نا تو اپنے لیے بھی نکالو. یہ ہوتا ہے اپنے ساتھ کمٹمنٹ جو ہم نہیں کر پاتے. آپ کیا نے کہتے ابھی ہیں؟ بات کی کہ آپ کرتے ہیں. دیکھیں میں ڈیلی رات چاہے میں 10 بجے فارغ ہو جاؤں 11 بجے، میرا رات 11:30 سے لے کر 12:15 بجے تک واک کا ٹائم. ایکسلنٹ. اور اس وقت میں نے اپنی مسز کو بھی زبردستی لے کے جاتا. اسی بہانے ہم گھر کے بڑے مسئلے مسائل ڈسکس کر لیتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. پھر واک کے ساتھ اگر آپ واک نہیں کر اس طرح نہیں تو آپ نے 10,000 قدم ڈیلی کاؤنٹنگ کرنی ہے یا 150 منٹ پر ویک. جیسے ابھی ہم نے قریشی صاحب کی بات کی، ان کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ کنٹینیوس کئی دفعہ ان کی شوٹنگ دوپہر کو کبھی رات کو، تو بھائی ایٹ لیسٹ 150 منٹ پر ویک تو وہ نکال سکتے ہیں نا. وہ کسی ٹائم بھی نکال لیں تو وہ اس طریقے سے اپنے ساتھ کر سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا، ایک چیز ایڈ کر دیں یہاں پہ. وہ یہ ہے کہ یہ ہو گیا آپ کا سیکنڈری لائف سٹائل، سمجھا دیا، آیا پیشنٹ 2 دفعہ دیکھا 3 دفعہ دیکھا. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیسے لیبل کرتے ہیں یہ پیشنٹ ہائپرٹینسیو ہے، اس کی آپ کے پاس کیا وہ ہوتی ہے. اور دوسرا ایک چیز ضرور ایڈ کیجئے گا یہاں پہ کہ جب پیشنٹ کو آپ میڈیکیشن پہ لگاتے ہیں ریزسٹنس کتنی آتی ہے، ان دونوں کو ایڈ کر لیں. اچھا دیکھیں اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں. دیکھیں بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہے جس کو ہم خاموش قاتل بھی کہتے ہیں. ریزن کہ اگر یہ معمولی سا بڑا ہو، اور کچھ لوگوں میں ایون زیادہ بھی بڑا، 70% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہے اور وہ اس کو اگنور کر رہے ہیں. وہ کسی اور کام کے لیے گئے، ڈاکٹر نے چیک کیا، اس نے کہا یور بلڈ پریشر از ٹو ہائی. ایک تو وہ لوگ ہیں. پھر وہ لوگ ہیں جن کو بلڈ پریشر کا پتہ ہے کہ ان کا ہائی ہے. اچھا پبلک کے لیے ایک دفعہ جو آپ کلاسیفیکیشن بتا رہے ہیں بلڈ پریشر کی، وہ کائنڈلی ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے ایزی ورڈز میں. عام فہم میں آپ یاد رکھیں کہ آپ کا بلڈ پریشر 120 اوپر والا اور 80 نیچے والا ہونا چاہیے. 120/80 ملی میٹر مرکری سے نیچے بلڈ پریشر تو بہت اچھا ہے. اس کے بعد اگر اس سے اوپر ہے سسٹولک 120 to 129 تو اس کو ہم ایلیویٹڈ بلڈ پریشر کا نام دیتے ہیں. پھر 130 سے لے کر 139 تک اگر ہے تو اس کو پری ہائپرٹینشن سسٹولک کے لیے، اور ڈائسٹولک اگر 80 to 89 ہے تو یہ بھی پری ہائپرٹینشن کی ہیڈنگ میں آتا ہے. پھر سٹیج 1 ہے. سٹیج 1 کیا ہے؟ 140/90 سے اوپر جو بلڈ پریشر چلا جاتا ہے، لیکن یہ اپ ٹو 159 اور نیچے والا آپ 99 تک لے لیں. اگر آپ کا بلڈ پریشر 160/100 ملی میٹر آف مرکری سے اوپر ہے تو اس کو سٹیج 2 ہائپرٹینشن کہتے ہیں. یاد رہے کہ جو پری ہائپرٹینشن والی فیز ہے، دس از دی بیسٹ فیز کہ جہاں پہ آپ نے اپنی لائف سٹائل ماڈیفکیشن کو گزارا. یہ جو آپ بات کر رہے تھے لائف سٹائل ماڈیفکیشن کی، اور آپ کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہے تھے. جی وہ میں قریشی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ بھی آپ نے ایک تو سیر کر لیں، کسی بھی طریقے سے کریں، 150 منٹ تک لے جائیں. دوسرا آپ کا ایٹنگ سٹائل وہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا یہ ہے کہ جو ہم ایگزیکٹو آفسز میں کام کرتے ہیں یا پارٹی ہے یا شوبز سے تعلق ہے، کبھی کہیں پہ تو کھانا آ گیا، تو وہاں کھانے میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. 1 نمک. اب یاد رہے ایک نارمل انسان جو ہے وہ 6 گرام سوڈیم کلورائڈ لے سکتا جو ہمارا عام نمک ہے، لیکن جو بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کا یہ نمک کی کوانٹٹی اس سے کم ہونی چاہیے. یا سوڈیم ایلیمنٹل سوڈیم جو ہے وہ 2.4 گرام. خیر وہ ڈیفیکلٹ ہے لیکن عام جو چھوٹا چمچ ہے چاول والا یا چائے والا تو اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں، 6 گرام سے اوپر نہیں جانی چاہیے. اور میں نے جو اسپیشلی یہ چیز نوٹ کی ہے، ہمارے ہاں لوگ نمک کم بھی کرتے ہیں لیکن ان کو کچھ چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جن میں نمک ہے. مثلا جتنی بھی ہماری بیکنگ پروڈکٹ ہے ان میں سوڈیم بائی کارب ہے تو وہ سوڈیم ہے،
ٹھیک ہے, تو وہ نمک انڈائریکٹلی وہ لے رہے ہیں جس کا انہیں پتہ تو نہیں. بیسیکلی ہم نمک کو کر لیتے ہیں مائنس, لیکن ہم سوڈیم سے بنی پروڈکٹس کو کٹ آف نہیں کرتے. تو آپ ریکمینڈ یہ کر رہے ہیں کہ نمک کے ساتھ ساتھ آپ بیکڈ پروڈکٹس جو بیکری سے لیتے ہیں ان کو اوائڈ کریں. آپ گھر کی سادہ روٹی لیں بجائے تندور کی روٹی. تندور کی روٹی میں آپ نے دیکھا, نان میں دیکھا, دبا کے نمک ڈالا ہوتا ہے. ایبسولوٹلی رائٹ. لیکن اگر آپ کا دل کر رہا ہے تندور کی روٹی کھانے میں تو گھر کا آٹا لے جائیں جس میں نمک نہ ڈالا. پھر ایک اور چیز جو ویری امپورٹنٹ ہے وہ ہے سگریٹ. اگر آپ سگریٹ پی رہے ہیں تو وہ بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ دل کے امراض, پھیپھڑوں کا کینسر, ان سب کی طرف بالکل صحیح, ایلیمنٹ بڑھاتا ہے. اچھا زاہد صاحب یہ بتائیے گا, جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی یہ آپ نے پرہیز کرنی ہے اور ساتھ میں میڈیسن لینی ہے, مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے یار مجھے کرونک ڈیزیز ہو گئی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے, اس میں ڈائبٹیز ہے, اور کافی ڈیزیزز آتی ہیں, ازمہ آتا ہے, COPD آتا ہے, باقی کئی ہیں. جب آپ کو پتہ چلتا ہے یہ دوائی مجھے لائف لانگ لینی ہے تو کیا فیلنگ ہوتی ہے آپ کی, اور کتنا کمپلائی کرتے ہیں؟ اور آپ کے لیے میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آلریڈی کمپرومائزڈ سیکنڈری لائف سٹائل اور ساتھ میں میڈیکیشن کے اوپر کمپرومائز کیا جائے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیزاسٹرس ہو سکتا ہے یہ. تو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں ان کو, آپ کیا کہتے ہیں؟ طاہر صاحب دیکھیے, ریزن میرے عام آدمی کے لیے, کچھ پڑھا لکھا طبقہ یا اسٹوڈنٹ یا کچھ اور لوگ, وہ تو شاید سمجھ پاتے ہیں. ایک عام آدمی اس لیے سمجھ نہیں پاتا کہ اس کے اپنے مسائل چل رہے ہوتے ہیں, اس کو 3000 نسخے بتانے والے اس کے گھر میں موجود ہوتے ہیں, دیسی والا, ایک ہومیو والا, ایک اس کا, وہ ایک مائنڈ کو ان کا کلیئر نہیں ہوتا. سیکنڈلی جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیبلٹ مجھے یہ پرابلم ہے, یہ 500 mg کی ہے, یہ 250 mg کی ہے, ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس حوالے سے میڈیسن کمپنیز بناتی ہیں. تو وہ جب وہ انٹیک کرتا ہے ان میڈیسنز کو تو وہ ایک نفسیاتی طور پہ یہ فیل کرتا ہے کہ یار صبح شام میں 500 mg کی 3 گولیاں وہ کھا رہا ہوں, 2 میں وہ کھا رہا ہوں, نفسیاتی جنگ میں آ جاتا ہے. میڈیسن بنانے والی کمپنیاں ظاہر ہے وہ کچھ سوچ کے بناتی ہیں اور اس کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے, اس کو ریگولر استعمال کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آج تھوڑا سا فرق پڑ گیا اس نے کہا بھائی آم اوکے دیٹس آل, اب میں میڈیسن نہیں لوں گا. یہ تو ڈاکٹر جو پرسکرائب کرتا ہے کہ یار آپ کو یہ میڈیسن اس وقت پہ لینی ہے, اسے ضرور لینا چاہیے, یہی لازمی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم نے کنکلوڈ کیا ان کی ڈسکشن سے, اگر میں کنکلوڈ کروں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوزلی جب میڈیسن دی جاتی ہیں نا تو میڈیسن لینی تو چاہیے, لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میں لگ گیا ہوں دوائی پہ تو شاید میں بیمار ہو گیا ہوں. ذہنی ایک سائیکولوجیکل فیکٹر ہے. اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ نہیں چاہتا مجھے معاشرے میں کوئی بیمار کہے, اور اس کو کیموفلاج کرنے کے لیے وہ میڈیسن, فار ایگزامپل آپ کسی تقریب میں کہیں پہ موجود ہیں, آپ کا ٹائم ہوا میڈیکیشن کا, آپ عام طور پہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اوائڈ کر دیتے ہیں, اور اگر آپ 1 دفعہ بھولیں گے, 2 دفعہ بھولیں گے, تیسری دفعہ تو مشکل ہو جاتا ہے. اس کی امپورٹنس بتائیے گا کہ ایک دفعہ کسی کو ہائپر ٹینشن ڈائگنوز ہو گیا, اس کے لیے میڈیکیشن لینا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ دوائی لینا کیوں ضروری ہے. اگر آپ کا بلڈ پریشر 155 اور نیچے والا 75 سے زیادہ ہے اور لمبے عرصے کے لیے 20/10 ملی میٹر آف مرکری سے اوپر رہے تو آپ کے ہارٹ اٹیک, آپ کو فالج کا مرض, آپ کو کرونک کڈنی ڈیزیز, آپ کی آنکھوں کی بینائی, ان سب کو خطرہ ہے. لیکن سر کیا کریں, ان سب کو خطرہ ہے. سر وہ کہتے ہیں کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے, اس مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کریں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا ہے, یہ جو دوائی ہے یہ انہی چیزوں کی کمپلیکیشن سے بچاؤ کے لیے. دیکھیں قبر میں تو اللہ میاں نے سب کو لے کے جانا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کے تم ہی ذمہ دار. یہ بھی قرآن پاک میں بڑا واضح ہے. اچھا ایک کہ آپ کے اچھے اور چیز برے اور اعمال بھی ہے کے نا, ذمہ دار آپ خود ہیں. میں یہی آپ کی بات کو انڈورس کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ کیوں سوچتے ہیں میں مر ہی جاؤں گا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ کو ڈسیبلٹی ہو, وہ بیڈ سور کے کتنے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں, وہ مرا ہوا تو نہیں ہوتا, زندہ ہوتا ہے, لیکن میت سے زیادہ برے حالات وہ ہوتے ہیں. زیادہ تکلیف دہ جو فالج کا مریض ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے اپنی دوائی جو بھی آپ کا ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے. اب مینی اے ٹائم یہ دنیا بھر میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے ایون اچھے سے اچھے سیٹ اپ جو ہیں, جو امریکہ ہے, یورپ ہے, وہاں پہ بھی بلڈ پریشر کا کنٹرول 100% نہیں ہے. دیکھیں
پاکستان میں جو شرح کنٹرول کی ہے وہ 20 سے 20% لوگوں میں ہے، بلکہ ایون اس سے بھی لیس. یعنی اگر یہ آسان زبان میں یہ کہیں ہم تو خواتین و حضرات 100 بندوں کو اگر بلڈ پریشر ہے تو شاید 20 بندے ایسے ہیں جن کا بلڈ پریشر کنٹرولڈ ہے. اس کا مطلب ہے 80% رسک پہ ہیں. جی ہماری ایک اسٹڈی ہوئی تھی لیکن بہت پرانی اسٹڈی ہے، وہ 2005 کے قریب آئی تھی. اس میں دیکھا گیا کہ پاکستان میں جو اچھے کنٹرول کی شرح ہے وہ لیس دین 3% ہے. ٹھیک ہے. سو ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہ ہم اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کریں. اب ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ مریض یہ کرتا ہے کہ انیشلی اس کو سر درد ہوئی، اس نے درد کی گولی لے لی، بجائے اس کے اب اس کا تھا بلڈ پریشر ہائی، اس کو چڑچڑا پن ہوا، اس نے نیند کی گولی لے لی. تو بجائے اس کے کہ ہم نے روٹ کاز کو ٹریٹ کرنے کے، تو یہاں ضروری ہے کہ آپ نے اپنے ڈاکٹر کو ایون درد کی گولی تو وہ دیکھ لیں کہ سوڈیم بیس تو نہیں. اگر وہ سوڈیم بیسڈ ہے تو کئی دفعہ آپ کی سر درد وقتی طور پہ تو ٹھیک ہو جائے گی، بعد میں وہ کمپلیکیٹ. لیکن ڈاکٹر صاحب ان میں تو بہت کم ہوتا ہے، وہ تو ملی گرامز میں ہے. لیکن جب آپ لانگ ٹرم لے رہے ہیں، دیکھیے کسی کو روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے، جوڑوں کی تکلیف ہے، وہ ڈیلی دن میں 3 گولیاں کھانی پڑ رہی ہیں اس کو. سو اس کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس کا ساتھ ایکومولیشن ہو رہی ہوتی ہے تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اچھا زاہد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. ابھی میں اور ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ جب آپ کو ایک دفعہ میڈیکیشن لکھ دی جاتی ہے تو آپ کو میڈیسن یوز کرنی چاہیے اور ساتھ میں آپ کو لائف سٹائل موڈیفیکیشن کرنی چاہیے. لائف سٹائل موڈیفیکیشن تو بعد میں کہیں گے. آپ جب میڈیسن سٹارٹ ہوتی ہے آپ کے لیے، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ارد گرد ہم ایڈز بھی دیکھتے ہیں، بہت سی آلٹرنیٹیو میڈیسنز ہیں اور ہم ایلوپیتھک میڈیسنز کو کہتے ہیں یہ انگریزی دوائیاں ہیں. تو آپ کیسے ایز لے مین، میں بھی لے مین ہوں، آپ بھی ہیں، ڈاکٹر بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں حکیموں کی دوائیاں ہو گئیں، ہومیوپیتھک میڈیسنز ہو گئیں، ان ڈیزیزز کو کنٹرول کرنے میں ان کا کتنا رول ہے اور لوگ کیوں پریفر کرتے ہیں ان میڈیسنز کو ان کے اوپر؟ ٹیکنیکلی تو جو انگلش میڈیسن ہے وہ اس پہ ایک بہت بڑی ریسرچ ہے. حکمت ایک دور میں تھی جب وہ حکیم خواتین، پردہ دار خواتین کے نبض پہ دھاگا باندھ کے اور اسے پردے میں بھی چیک کر لیتے تھے کہ اس کی کیا رفتار جا رہی ہے، اس کو کیا بیماری ہے. اب وہ ہم میں نہیں رہے. اب سوشل میڈیا آ گیا، حکمت کے نسخے آ گئے، تو ہوگا اس میں بھی افیکٹ ہوگا، دیسی میڈیسن میں بھی، ہومیو میں بھی. لیکن جو انگلش میڈیسن ہے وہ افیکٹو ہے اور اس کا ایک باقاعدہ ان پہ ریسرچ ہوتی ہے، پھر وہ استعمال کے لیے دی جاتی ہیں. تو میں پریفر کرتا ہوں انگلش میڈیسنس کو. ڈاکٹر صاحب بڑی انٹرسٹنگ فائنڈنگ یہ ہے کہ لوگ، جیسے زاہد صاحب نے بھی کہا کہ کام یہی میڈیسنز کرتی ہیں اور وہ بھی عام طور پہ انگریزی میڈیسنز ہی انلکیلی کئی دفعہ دے رہے ہوتے ہیں. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ زمانے گئے جب حکیم جو ہے وہ نبض کے ساتھ دھاگا باندھ کے بتا دیتا تھا اس کو ڈیزیز کیا ہے. اب وہ والے لوگ ہیں جو انگریزی دوائیاں یوز کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ کتنا بڑا چیلنج ہے مریض کو ایک دفعہ ہائپر ٹینشن ہو گیا، کوئی بھی اور ڈیزیز ہو گئی، اور اس کے بعد وہ جاتا ہے اس حکیم کے پاس، اس ہومیوپیتھ کے پاس، اور خراب ہو کے آپ کے پاس آتا ہے اس کو ٹھیک کرنا. دیکھیں ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک فالس ہوپ جو دی جاتی ہے نا لوگوں کو، تو اسی آگے جی گل ہی کوئی نہیں، اب آپ ٹھیک ہو گئے. ہوتا یہ کہ موسٹلی میڈیسن میں انیشلی اسٹیرائڈ مکس کیے جاتے ہیں. اب اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے اور ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ انیشلی پیشنٹ جیسے ہی وہ لیتا ہے، پی سی ہوئی دوائی ہے، بیچ میں بلڈ پریشر کی بھی دوائی ہے، ساتھ اسٹیرائڈ مکس، موڈ ایلیویٹ ہو جاتا ہے، اس کا موڈ ایلیویٹ ہو، وہ سمجھتا ہے کیا بات ہے. لیکن ایگزیکٹلی آفٹر 2 to 3 weeks سیم پرسن، اس کی وہ جوڑوں کی دردیں بھی بڑھ جاتی ہیں، اس کا موڈ بھی ڈپریس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب اسٹیرائڈ کے سائڈ ایفیکٹ شروع ہو جاتے ہیں. سو ایک تو یہ کہ کوئی بھی دوائی جس میں ریسرچ نہیں ہے میں اس کو نہیں مانتا. سو جتنی بھی ایلوپیتھک میڈیسن ہے اس میں ایٹ لیسٹ ریسرچ ہے. ہمارے میں اس میں یہ نہیں کہتا کہ میں صرف آدھے منٹ کے لیے آپ کو روکوں گا. خواتین و حضرات، جب ڈاکٹر صاحب ریسرچ کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پروڈکٹ کو آپ گوگل کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا یہ کتنے لوگوں پہ یوز ہوئی ہے اور اس کا رزلٹ کیا ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی میڈیکیشن چاہے وہ سر درد کی ہو یا بلڈ پریشر کی ہو، ایکسٹریم کینسر کی پروڈکٹ ہو یا عام درد کی پروڈکٹ ہو، ان تمام کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے. اس کے ورسز جو آلٹرنیٹیو پروڈکٹس ہیں وہ ریسرچ بیسڈ نہیں ہوتی، وہ سینہ ٹو سینہ علم چل رہا ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو ٹریٹ کرنا. ایم آئی رائٹ سر؟ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اب ہوتا یہ ہے کہ میں ریسرچ بیسڈ کیوں کہہ رہا ہوں
کہ دیکھیں ایک سائڈ افیکٹ ہے. اب لوگ وہ لٹریچر پڑھتے ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب وہ تو سائڈ افیکٹ بڑے نہیں. دیکھیں یہ سائڈ افیکٹ آپ ایون میں اپنے پیشنٹ کو کامنلی بتاتا ہوں کہ آپ کی سب سے لائف کس چیز کے بغیر ناممکن ہے. ایک تو آکسیجن ہے جو کامن ہے, واٹر ہے. تو میں نے کہا جی آپ پانی کے 5 گلاس پئیں اسی وقت الٹی آ جائے گی. اب دوائی کی جو یوزول جو ڈوز دی جاتی ہے اس میں سائڈ افیکٹ ریئر ہوتے ہیں یا منیمم ہوتے ہیں, تبھی اپروو ہوتی ہے. تبھی اپروو ہوتی ہے. اور اگر اس میں کوئی ایسا ایڈورس افیکٹ آتا ہے جو ہیومن لائف کے اگینسٹ ہے تو وہ وڈرا ہو جاتی ہے. آپ بہت ساری ادویات ایسی ہیں کہ جو کامنلی یوز ہوتی تھی, میدے کے لیے ہوتی تھی, سیساپرائڈ آپ کو بھی پتہ ہے, اب کہیں نام بھی نہیں. روفیکاکسب تھی جو آپ کی درد کی تھی, اس کے ساتھ کرونز ڈیزیز شروع ہوئی تو انہوں نے روک دیا گیا. لیکن یہ والی دوائی جیسے آپ نے کہا جی اس کو آپ ریسرچ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اگر کسی دوائی کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس چیز کے اندر ہے کیا, تو آپ اس کے بارے میں کیسے آپ, کیونکہ کل کو جب سائڈ افیکٹ یو نیڈ ٹو میک اٹ سمپل, ان کے سائڈ افیکٹس کم از کم ڈاکیومنٹڈ تھے. کوئی ایسی دوائی نہیں ہے, کوئی چیز ایسی نہیں جس کا سائڈ, اگر کوئی یہ بندہ کلیم کرتا ہے کہ 100% اس دوائی کا سائڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ تو ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے. سو دوسرے نمبر پہ وہ اپنی دوائی جو لکھا ہے وہ برانڈ نہیں لکھتا اس کا کہ اندر ہے کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی دوائی میں اثر نہیں ہوگا, میں بھی تھوڑا بہت اثر ہو, لیکن اگر اس میں ڈیفینیٹ اثر نہیں ہے وہ یوز لیس ہے. ایک چیز. دوسری یہ کہ جو بھی دوائی آپ کو ڈاکٹر دیتا ہے وہ آپ کی مرض کے لحاظ سے, کئی دفعہ مثلا ہماری ڈفرینٹ گروپس ہیں, کچھ دوائیوں کا سائڈ افیکٹ ہے ہلکا پھلکا کھانسی ہے, جیسے ایس انہیبیٹرز ہیں ڈائبیٹک کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ لانگ ٹرم شوگر میں گردے خراب ہو جاتے ہیں. اب مریض کیا کہتا ہے, ڈاکٹر صاحب دوائی نہیں میں کھانی, گردے تو نہیں خراب ہو جائے. بھائی وہ دوائی سے نہیں خراب, یہ شوگر کی کمپلیکیشن ہے لانگ ٹرم, اس کو بچانے کے لیے یہ دوائی دی جا رہی ہے اور یہ ضروری ہے. ہاں اگر اس کے سائڈ افیکٹ ہوں گے ایس انہیبیٹرز کے تو آپ کو اے آر بی ان کے اس سے ریلیٹڈ دوسرا سالٹ دے دیا جائے. ایڈوانس سالٹ پہ چلے جائیں, وہ ایڈوانس سالٹ میں جس کے کمپیریٹیولی سائڈ افیکٹ پروفائل بہتر ہے, وہ والا سائڈ افیکٹ جیسے ایس کا کھانسی کا سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. سو سملرلی ٹینشن کے مریضوں میں بیٹا بلاکرز دیتے ہیں. سو ہر مرض کے لیے ایک ہی دوائی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ آئے, آپ کو مسئلہ گردوں کا تھا, آپ کو جو دوائی دی گئی آپ نے اپنی نانی کو بھی وہی شروع کر دی. بالکل صحیح. سو وہ کام نہیں کرنا, آپ نے مستند ڈاکٹر. اچھا, اس بڑی اچھی بات کی یہاں سے آپ ایڈ کیجئے گا. یہاں پہ ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ کلیئر کرنی ہے اپنی آڈینس کی بھی اور اپنے جو سننے والے فیلوز ہیں ان کی بھی. ہائپر ٹینشن کی ٹائپس پہ بات کر لیتے ہیں, اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہر دوائی ہر ہائپر ٹینسو پیشنٹ کے لیے نہیں ہوتی. 90 to 95% لوگوں میں بلڈ پریشر کا کاز معلوم نہیں ہوتا. اس کو ہم اسینشیل ہائپر ٹینشن کا نام دیتے ہیں. یہ وہ بلڈ پریشر ہے جو عام طور پہ لوگوں میں ہوتا ہے. پھر 5 to 10% لوگوں میں سیکنڈری ہائپر ٹینشن جس میں ہمیں کاز معلوم ہوتا ہے. مثلا حمل کے دوران بلڈ پریشر کا بڑھنا, اس کو ہم کہتے ہیں پریگننسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن. جیسے ہی حمل ختم ہوتا ہے وہ بلڈ پریشر بھی ختم ہو جاتا ہے. پھر پری ایکلیمپسیا اینڈ دین ایکلیمپسیا. ایکلیمپسیا کیا ہے کہ بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ مریض کو فٹس بھی آنے شروع. اب یہ بیماری یوزلی ختم ہو جاتی. پھر دل کے مریضوں میں ایک ٹرم کوآکٹیشن آف ایورٹا ہے جو ویسلز کی بیماری ہے, وہ بچوں میں ہو جاتی ہے. سملرلی جو موٹے لوگ ہوتے ہیں, اوبیز لوگ ہوتے ہیں, ایک بیماری کشنگ سنڈروم. سو یہ ڈفرینٹ بیماریاں یا کرونک کڈنی ڈیزیز ہے. تو اس کا مطلب ہے ایک اسینشیل ہائپر ٹینشن ہے اور ایک کوماربڈ ڈیزیز ہے. کوماربڈ یا سیکنڈری ہائپر ٹینشن کو اگر ہم انڈر لائن کاز ٹریٹ کر دیتے ہیں, تو جیسے میں نے کہا کہ حمل ختم ہوا, مریض ٹھیک ہو گیا. پیشنٹ کے پیشاب میں انفیکشن ہے, پائلونیفرائٹس ہے, آپ نے انفیکشن ٹھیک کی, اس کا بلڈ پریشر نارمل ہو گیا. بالکل اس مریض کی دوائی ختم ہو جاتی ہے جب آپ انڈر لائن کاز ٹریٹ کر دیتے ہیں. لیکن جو اسینشیل ہائپر ٹینشن ہے اس میں کیونکہ انڈر لائن کاز معلوم ہی نہیں ہوتا, ان میں لانگ ٹرم یا لائف لانگ میڈیکیشن لینی ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ لائف لانگ میڈیکیشن نہیں لیں گے تو وہی جو سائڈ افیکٹ ہیں بلڈ پریشر کے لانگ ٹرم سائڈ افیکٹ ہیں, مثلا شروع میں تو میں نے بتایا سر درد ہے, چڑچڑا پانا ہے, سومنلینس ہے, نیند کم آنا ہے یا نکسیر کا پھوٹنا ہے. لیکن لانگ ٹرم جو سائڈ افیکٹ ہیں جس میں فالج کا اٹیک ہونا, دل کا اٹیک ہونا, ہارٹ فیلئر ہونا, گردے کا فیلئر ہونا یا بینائی کا چلا جانا, ان سارے سائڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ
کہ ہم اپنی دوائی لگاتار لیں اور اس میں ناغہ نہیں کریں along with لائف سٹائل ماڈیفکیشن. وہ لائف سٹائل ماڈیفکیشن میں اگین بتا دیتا ہوں کہ آپ نے نمک کم لینا ہے, آپ نے وزن کم کرنا ہے, آپ نے سیر کرنی ہے, اور آپ نے سگریٹ نہیں پینی, آپ نے شراب نہیں پینی, تازہ پھل اور سبزیاں کھانی ہیں, اور اپنے آپ کو جو زمانے کی ٹینشنیں ہیں ان سے آزاد رکھنا ہے, خوش رہنا ہے. اور خوش رہنے کے لیے اگین میں کہوں گا کہ آپ سیر کریں, اس سے اچھی آپ کے لیے کوئی دوائی نہیں ہے. پھر کچھ لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ جن کا کولیسٹرول زیادہ ہے, ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہے, یورک ایسڈ زیادہ ہے, شوگر ہے, اگر آپ ان بیماریوں کا بھی علاج کریں گے تو آپ کا بلڈ پریشر کئی دفعہ کنٹرول میں آ بالکل جاتا ہے. صحیح, بالکل صحیح. زاہد صاحب, آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک چیز کہی کہ ہائپر ٹینشن کی یا بلڈ پریشر کی جب بات کرتے ہیں, کرونک ڈیزیز ہے, آپ نے خالی میڈیکیشن نہیں لینی بلکہ آپ نے میڈیکیشن کے ساتھ اپنے لائف سٹائل کو موڈیفائی کرنا ہے. سیر لازمی کرنی ہے, ٹائم ہے نہیں ہے لازمی کرنا ہے, کھانے کے اندر بہت کیئر کرنی ہے, سگریٹ کم کرنے ہیں, نمک کا یوزیج کم کرنا ہے. یہ تمام انہوں نے جب بات کی تو مجھے یہ بتائیے گا ایز سیلیبریٹی آپ کا میسج کیا ہے لوگوں کے لیے؟ آپ کیسے اپنے لائف سٹائل کو چینج کر سکتے ہیں اور کیسے لوگوں کو ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں کہ لوگ ان بیماریوں سے بچیں؟ سر کرنا چاہیے, میں نے کیا بھی ہے لیکن ایک لمیٹڈ ٹائم پہ. میں فار ایگزامپل آپ کو بتاتا ہوں, میں پچھلے دنوں کچھ پرابلم میں تھا تو مجھے ڈاکٹر میرے نے فیملی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو جم جانا ہے, آپ کو واک کرنی ہے, آپ کا ڈائٹ پلان یہ ہے. تو میرے جیسے شعبے کے بندے 4 دن 6 دن 8 دن میکسیمم 15 دن اس پہ چل سکتے ہیں. میں آلیو آئل میں پکا ہوا کھا رہا تھا اور یوں اور واک اور جم. آج ہماری ریکارڈنگ ہے رات کو 2 بجے سے لے کے اگلے دن 12 بجے تک, نیکسٹ ڈے ہے اور ٹائم پہ. تو کوئی اسکیجول نہیں بن پایا کہ یار, نہ بن پاتا ہے, چاہتے ہوئے بھی نہیں بن پاتا کہ یار ہم اپنا ایک ٹائم نکالیں مخصوص, واک کریں, ڈائٹ پلان کریں. تو ایز سچ ڈائٹ پلان میں کرتا بھی ہوں. میں اکثر جب شوٹنگ پہ جاتا ہوں تو میرے گھر سے کھانا جاتا ہے, تو گاڑی میں رکھوا دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ کھانا ہے. اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ باہر ہم دور ہیں, آؤٹ ڈور پہ ہیں, اور وہاں پہ یار و مددگار بیٹھے ہیں, پھر وہ جو لا کے انہوں نے ہمیں پرووائڈ کرنا ہے کھانے کو, وہ کھانا وہ مرغن بھی ہوتا ہے, وہ بریانیاں بھی ہوتی ہیں, وہ ہر مسالے دار چیزیں بھی ہوتی ہیں, اس سے بعد میں سفر بھی ہوتے ہیں ہم, لیکن وہ کھانا پڑتا اتنا ڈائٹ پلان میں کر نہیں پا رہا. اور جب کہ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو تو کر سکتے ہیں, آفس والے لوگ جن کی ٹائمنگ ہے اٹھنے کی جاگنے کی, ایک تو اپنی نیند کا خیال رکھیں, دوسرا اپنی ڈائٹ پلان کریں اپنی فزیک کے مطابق, اپنے معدے کے مطابق جو وہ قبول کر لے, اور تھوڑی بہت واک رکھیں. ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ آڈینس کو آج کے اس ٹاپک پہ ایک کنکلوسیو میسج دیں جس سے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہاؤ وی کین اسپینڈ بیٹر لائف وین وی آر ہیونگ ہائپر ٹینشن, اور اگر ہائپر ٹینسو نہیں ہے تو بچنا کیسے ہے. دیکھیں میرے بھائی, ایشو یہ ہے کہ جو بلڈ پریشر ہے ایک کرونک النس ہے, جیسے میں نے کہا سائلنٹ کلر. تو اس کے ساتھ جینا ہے, اور اس کے ساتھ جینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے اگین اپنا جو زندگی کے اصول ہے, لائف سٹائل ہے, اس کو چینج کرنا ہے. ہم نے اپنی لائف سمپل گزارنی ہے. سمپل خوراک, گھر کا کھانا کھائیں, بازاری کھانے کم کھائیں, نمک کا استعمال کم کریں, ورزش کو اپنا معمول بنائیں, سگریٹ, الکوہل اس طرح کی چیزوں سے بچیں, 5 وقت کی نماز پڑھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے تو آپ نے اپنی دوائی کا ریگولر استعمال کرنا ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو کرونک النسز ہیں, جیسے میں نے کہا کہ ہارٹ اٹیک ہے, فالج ہے, گردے کی بیماری ہے, آنکھوں کی بیماری ہے, یا پیفو ویسکولر ڈیزیز ہے, ٹانگوں میں دردوں کا رہنا ہے, ان سب سے بچ سکتے ہیں. اور آخری میسج میرا یہی ہے, پلیز سیر کریں. تھینک یو ویری مچ طاہر صاحب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس, اور زاہد صاحب بہت شکریہ, آپ نے بھی ٹائم ہمیں دیا. ایک تو طاہر بھائی آپ نے شکر لگایا, میرا شعبہ نہیں تھا جہاں آپ نے مجھے پکڑ لیا. اینی ویز آپ کی محبت ہے, تو پیغام میں نے کیا دینا وہ میں دے بیٹھا ہوں کہ یار اپنے تھوڑا سا خیال رکھیں. ہمارا کلچر خصوصی طور پہ پاکستان کا یہ ہے کہ ہم صبح کے ناشتے پہ دوپہر کیا پکنا ہے اور کیا کھانا ہے, عام لوگ وہ ڈسکس ہو رہا ہوتا,
دوپہر کے کھانے پہ بیٹھ کے یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ رات کو کیا پکانا. ہماری مامیاں، دادیاں، نانیاں، جو بڑی بوڑھی گھر کی عورتیں ہوتی ہیں. سو ایک تو ہم انجوائے کر کے کھانا نہیں کھاتے، جتنی سٹرگل ہم کھانا پکانے میں کرتے ہیں لاہوری، اور خاص طور پہ لاہوری اور پاکستانی، لگ رہا ہوتا ہے کہ گھر میں جنگ لگ گئی ہے کھانا پکاتے ہوئے، اور کھاتے ہوئے ہم 10 منٹ بھی نہیں لگاتے. آپ اس کو انجوائے کیجئے، چبا کے کھائیے تاکہ وہ ڈائجسٹ ہو، اسے پراپر ٹائم دیجئے، اس کا مزہ لیجئے کھانے کا، اور اعتدال پہ رہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز مہنگی ہی آئٹم میں آپ کو وہ پروٹین، وہ کاربوہائیڈریٹس اور آپ کو طاقت وہ ملے گی. اور اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں، بہت سی نعمتیں ہیں، لیکن آپ کو تھوڑا اس کا خیال کرنا ہے، اپنی ذات کا خیال کرنا ہے، کیونکہ آپ کھانے کے لیے نہیں جی رہے، جینے کے لیے کھا رہے ہیں. تھینک یو. خواتین و حضرات، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. اس پروگرام سے جو ہمارا ٹیک ہوم میسیج ہے وہ یہ ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. اگر ہم اپنی روٹین لائف کے اندر چھوٹی چھوٹی چینجز کریں گے تو ہم ہائپر ٹینشن سے اور اس طرح کی بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اور اگر ہمیں خدا نخواستہ یہ بیماریاں ہو جاتی ہیں تو ہمیں پریشان نہیں ہونا، بلکہ جو ڈاکٹر نے ہمیں ایڈوائز کیا ہے اس میڈیسن کے اوپر ہم نے جانا ہے، اور ریگولرلی چیک اپ بھی کروانا ہے، اور جو وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب پریونشن کے لیے بھی اور ٹریٹمنٹ کے لیے بھی، اس کو فالو کرنا ہے. آج کا پروگرام یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.